मेरा नाम सबाहत है। मैं बहुत छोटी उम्र की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये शादी किस बला का नाम है। मैं बस यही समझती थी कि दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी को शादी कहते हैं। लेकिन मेरी शादी जिस मर्द से करवाई गई वो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था और मैंने इसके बारे में सुना कि वो बहुत ही मासूम और अच्छा इंसान है। मैं तो वैसे ही एक आम सी लड़की थी जिसकी मर्जी के बगैर इसकी शादी करवा दी गई। मेरा शोहर रात को 9 बजे के बाद ही घर आता था। एक दिन घर आया और उसने ऐसी हरकत की कि मैं हैरानों परेशान रह गई। उसने हमारे कमरे के अंदर ही पानी से भरा हुआ एक टब लाकर रख दिया। मैं पूछने लगी कि आपने इस पानी से क्या करना है, लेकिन इसने मेरी बात को गौर से सुना ही नहीं और मुझे जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बाल्टी भी ले आया जिसमें गर्म पानी था। मैं इसे हैरान होकर देख रही थी कि इसने पानी के साथ क्या करना है। थोड़ी देर बाद वो सरफ भी ले आया और अब जब मैंने सवाल किया तो कहने लगा कि चुप करके एक तरफ बैठ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। फिर वो हमारे सारे घर के गंदे कपड़े उठा लाया और इन कपड़ों को बैठ के कमरे में ही धोना शुरू कर दिया। मैं देखते ही इसकी तरफ बढ़ी कि आप क्यों कपड़े धो रहे हैं? मैं खुद कपड़े धो दूंगी, ये आपका काम नहीं है। अभी तो काम से आए हैं और घर के कपड़े धोने बैठ गए हैं, वो भी हाथों के साथ। इन कपड़ों को मैं मशीन में डाल दूंगी, आप ये सब छोड़ दें। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे ऐसा देखा कि जैसे मुझे खा जाएगा। कहने लगा कि तुम कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाली? तुम कौन होती हो बताओ? मुझे अपने काम में किसी की मुदाखलत नहीं पसंद। मैं ये काम करूंगा, मेरा दिल कर रहा है करने का। तुम्हें इसमें क्या मसला है? मेरा शोहर तो मुझ पर ऐसे बरस पड़ा कि जैसे मैंने इसे कई सालों से बहुत तंग किया है और आज वो बोला है। उसने मुझे बुरी तरह डांटा और कहा कि जाकर सो जाओ। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। मैंने देखा कि इसने सारे कपड़ों को अच्छी तरह धो लिया और इसके बाद स्टोर में चला गया। वहां उसने सबके कपड़ों को ड्राई मशीन में अच्छी तरह खुश्क किया। थोड़ी देर हवा लगवाई, फिर सारे कपड़े इस्त्री भी कर रहा था। मैंने अब उसे छुप के देखा क्योंकि मैं इसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो कपड़े इस्त्री करने में मगन था। फिर इसने सारे भाइयों के और अपने कपड़े अपनी अपनी जगह पर रखे और आके बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तब तक तो सुबह होने में 1 घंटा बाकी था। 1 घंटा सोया और फिर अपने टाइम पर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर ने ये सब क्यों किया। अगर वो मेरा हाथ बटाना चाहता था और वो सब मेरे लिए कर रहा था तो फिर मुझे डांटने की क्या जरूरत थी? कह देता कि वो मेरे लिए ये सब कर रहा है, मुझे तो खुशी होती। मैं समझी कि मेरे शोहर को मेरा एहसास है कि इस घर में काम करने वाला और कोई था नहीं। घर में मैं ही सबसे बड़ी बहू थी तो मुझ पर ही जिम्मेदारियां थी और वैसे भी मैं बहुत हसीन थी। मेरा शोहर जैसा भी था तो मेरा शोहर। मुझे अपने शोहर से मोहब्बत थी। इससे मोहब्बत करने के लिए यही बात काफी थी कि वो मेरा शोहर था। मैंने शाम को ऐसे ही किया, अच्छे से तैयार हो गई, उनकी पसंद का खाना बनाया। लेकिन रात को जब मेरा शोहर वापस आया तो उसने एक अजीब हरकत की और मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैं फिर से अपना सर पकड़े बैठकर उसे देखते हुए सोचने लगी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो फिर से सारे घर वालों के कपड़े धो रहा था। मैंने अपने शोहर से कहा कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कपड़े हफ्ते में 1 ही दिन धोती हूँ। आप ये कपड़े एक तरफ रख दें, जब धोने होंगे तो आप मेरी मदद करवा दीजिएगा। अगर आपको मेरा इतना एहसास है तो भला मैं क्यों आपको रोकूंगी? मेरे शोहर ने मुझे 2 पल घूर कर देखा। मुझे इसकी नजरों से बहुत डर लग गया। फिर उसने मुझे कहा कि मैं और तुम्हारा एहसास क्यों करूंगा? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और ये लो पकड़ो अपने कपड़े, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोने वाला। अपने कपड़े खुद धोना और अम्मी के कपड़े भी खुद ही धोना। मेरे शोहर ने मुझे ये कहा था। मैं हैरान हुई कि अगर सारे घर के कपड़े धो रहा था तो मेरे और मेरी सास के कपड़े धोने में क्या कुबाहत थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि डरती थी। लेकिन मेरे शोहर का रवैया बहुत बुरा था और सबके सामने तो ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो मुझे डराता था। फिर मुझे बुरा भला कहता और अपने कपड़ों को हाथ भी लगाने से रोकता। एक दिन तो कुछ बहुत ही अजीब काम हुआ। वो कमरे में बैठ के कपड़े धो रहा था कि अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा शोहर ऐसे चौंका कि जैसे मौत का फरिश्ता इसे लेने के लिए आ गया हो। इसने जल्दी से कपड़े और सारे के सारे पानी से भरे हुए टब बेड के नीचे छुपा दिए और हाथ साफ करके हाथ में एक किताब पकड़कर अपनी जगह पर बैठ गया, जैसे कब से किताब पढ़ने में मसरूफ है। मुझे भी जब तक ये काम कर रहा था इशारा किया कि दरवाजा ना खोलना। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास ने कहा कि जलजला आ रहा है, तुम लोगों को एहसास तक नहीं है, आ जाओ।
لیکن زلزلہ تو شاید میرے شوہر کی تیاری میں ہی گزر گیا تھا، جو اس نے مجھے دروازہ ہی کھولنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس گھر کی تو یہ روٹین بن گئی تھی۔ اب میں نے اپنے شوہر کو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، جو کرتا تھا کرتا رہے، اور اس طرح خوش تھا تو میں کیا کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے دیور کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری فیکٹری سے بہت سے پیسے غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت نقصان ہو گیا ہے۔ جانے کس کا کام ہے، لگتا ہے ہمارے بیچ کوئی غدار ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ باتوں میں مصروف تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میرا شوہر ٹینشن میں آ کر تو نہیں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا۔ خیر میرے سسرال والے اس معاملے پر بہت پریشان تھے۔ ایک رات میرا شوہر اپنے کام ختم کر کے بستر پر سو گیا۔ جب تک وہ بستر پر سوتا نہیں تھا مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا اور شور کرتا رہتا تھا۔ اس نے شاید سب کے کپڑے وغیرہ دھو لیے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر آ کر سو گیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو اپنی جگہ پر پھر سے نہیں تھا۔ اب تو مجھے غصہ ہی آ گیا۔ میرے کانوں نے کوئی آواز سنی جیسے کوئی مسالہ کوٹ رہا ہو، کہ رات کے ٹائم کون مسالہ کوٹ رہا ہوگا؟ اس ٹائم تو ہم سایوں میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ آواز ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی تھی، اور وہ بھی میرے بہت قریب سے۔ رات کا وقت تھا اس لیے میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی، اور دل میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ میرا شوہر کدھر ہے۔ جب میری نظر پڑی ہمارے کچن کے باہر بھی ایک دروازہ کھلتا تھا، جہاں پر بہت ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی چیز رکھ سکتے تھے، بس وہاں کپڑے دھونے والی مشین رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر مجھے میرے شوہر کا سر نظر آیا کہ وہاں زمین پر بیٹھا ہے، اور آواز بھی اس طرف سے آ رہی تھی، یعنی میرا شوہر ہی کچھ کر رہا تھا۔ میں اس طرف گئی، پر جیسے ہی میں نے اس کے صحن کا دروازہ کھولا، میرا شوہر جیسے دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ ہم دونوں ٹکرا گئے۔ کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال تو مجھے اس سے کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھی اور آپ بھی کمرے میں نہیں تھے، اس لیے میں چیک کرنے آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز آتی ہے تو آتی رہے، تم چپ کر کے بیٹھ جایا کرو۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ہاتھوں پر کچھ سفید سفید پاؤڈر جیسا لگا تھا، جیسے کہ آٹا ہو، لیکن وہ آٹا نہیں تھا۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ آٹا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے اس بارے میں پوچھتی، وہ اپنے ہاتھ چھپاتے ہوئے میرے سے نظریں چراتے وہاں سے چلے گئے۔ جب تک میں واپس کمرے میں آئی، وہ ایسی گہری نیند سو رہا تھا کہ جیسے 3-4 گھنٹے سے سو رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہا بلکہ جاگ رہا تھا، لیکن سونے کی اداکاری اس لیے کر رہا تھا کہ میں اس سے کوئی سوال نہ کروں۔ پر میں اس قدر پرتجسس ہو چکی تھی کہ میں نے پھر بھی اسے آواز دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح میں نے اس جگہ کو جا کر روشنی میں دیکھا جہاں میرا شوہر بیٹھا کچھ کوٹ رہا تھا، تو وہاں پر آس پاس کچھ پاؤڈر جیسا پڑا ہوا تھا، لیکن بہت ہی کم مقدار میں، اس لیے نہ تو میں اسے چیک کر سکتی تھی اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑ سکتی تھی۔ وہ تقریباً مٹی میں جذب ہو چکا تھا، یعنی میرا شوہر یہاں پر بیٹھ کر کچھ بنا رہا تھا، لیکن آخر یہ چیز کیا تھی اور اس کا میرے شوہر کی حرکات سے کیا تعلق تھا؟ اب تو پانی سر پر سے گزر گیا تھا۔ میں پریشان تھی کہ کہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کہ یہ سفید پاؤڈر کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ عام انسان کے دماغ میں تو یہی خیال آئے گا۔ میرے دماغ میں بھی 1000 طرح کے وسوسے آنے لگے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرا شوہر کپڑے تو میرے سامنے ہی بیٹھ کر دھویا کرتا تھا، لیکن ان کو سکھانے اور استری کرنے کے لیے وہ سٹور میں چلا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس کو آدھا کام کرنے دوں گی اور اس کے بعد اپنا پلان اس پر آزماؤں گی۔ جب اس نے کپڑے دھو لیے تو میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ پانی پی لیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ وہ واقعی تھک گیا تھا، کیونکہ کپڑوں کو ہاتھ سے دھویا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ شکریہ، پانی کا گلاس ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کپڑوں کو جب اٹھانے لگا تو اس کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ میں نے پانی کے گلاس میں نیند کی دوا ملائی تھی۔ میں وہ کپڑے اٹھا کر سٹور کی طرف بھاگی، اور جب میں ان کپڑوں کو استری کرنے لگی تو استری والے کپڑے کے نیچے مجھے کچھ پڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے نیچے شاید کوئی شاپر تھا، کیونکہ یہاں شاپر کی آواز آئی۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے نیچے واقعی شاپر پڑا جس میں سفید رنگ کا پاؤڈر تھا۔ یہ وہی پاؤڈر تھا جسے میرا شوہر اس دن بیٹھا بنا رہا تھا۔ شاید وہ کسی چیز کو پیس کر پاؤڈر بنایا کرتا تھا، پر یہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شاپر کھولا اور اس پاؤڈر کو اپنے ہاتھ پر رکھ کے چیک کرنے لگی، لیکن اس میں نہ ہی کوئی خوشبو تھی اور نہ ہی کوئی ذائقہ۔ میں نے اسے چکھا بھی اور سونگھ کے بھی دیکھا، مجھے کوئی بھی خوشبو نہیں آئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے جانے کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر چکرا گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے سرہانے میری ساس، دیور اور میرا شوہر بھی بیٹھا تھا۔ میری ساس سر پکڑے بیٹھی تھی
کہ تم لوگوں نے رات میں ایسا کیا کیا کہ تمہارا شوہر بھی بے ہوش ہو گیا اور تم بھی۔ میں نے اپنی ساس کو کیا بتانا تھا، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اسٹور میں کھڑی کپڑے استری کرنے لگی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ میں اس سے ڈر رہی تھی، میں بھی سر جھکا کر ایک طرف کو بیٹھ گئی، جبکہ میرا شوہر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب مجھے بہت ڈانٹے گا اور ہماری بہت لڑائی بھی ہوگی، کیونکہ اسے تو میں نے بے ہوش کیا تھا۔ لیکن میں خود کیسے بے ہوش ہو گئی مجھے پتا نہ چل سکا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا مجھ پر برس پڑا، کہنے لگا کہ کیا ملایا تھا تم نے پانی میں تم سے امید بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے بے ہوش کر کے تم کہاں گئی تھی؟ وہ تو مجھے ہی باتیں سنانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہاں جانا تھا، آپ کیا کرتے ہیں اسٹور میں، وہاں پر مجھے کوئی پاؤڈر جیسی چیز ملی، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اسے سونگا تھا اور تھوڑا سا چکھا بھی تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ تم نے بے ہوش ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ بے ہوشی کی ہی دوائی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ بے ہوشی کی دوائی اسٹور میں کیا کر رہی تھی، وہ بھی آپ کو کیسے پتا کہ وہ بے ہوشی کی دوائی تھی؟ پھر میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم کو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، نہیں تو تم میرا سارا پلان خراب کرواؤ گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تم کو ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن اس گھر میں نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے گھر سے باہر لے گیا، ہم لوگ پرسکون جگہ پر گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس خاندان کا سگا بیٹا نہیں ہوں بلکہ سوتیلا ہوں، لیکن سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے میں نے اس گھر کو ہمیشہ اپنا سمجھا اور اس گھر کی سب ذمہ داریاں اٹھائیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو اٹھاتا تھا، ان کو اسکول چھوڑ کر آتا تھا، گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جب اس خاندان کی وصیت لکھی ہے تو اس میں نہ تو میرا کوئی حصہ تھا اور نہ ہی گھر میں میری زمین تھی۔ انہوں نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا، یہاں تک کہ سارے معاملات میری آنکھوں کے سامنے سے غائب کر دیے۔ نہ میں کسی سے بات کر سکتا تھا اور نہ اپنا حق لے سکتا تھا، کہ میرا کوئی حق بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے ان کے لیے اتنا کیا تو کم سے کم ان کو میرے بارے میں سوچنا تو چاہیے تھا۔ یہ فیکٹری ہی میرا آخری سہارا تھی۔ میرے بھائی سارا دن فیکٹری میں مالک بنے پھرتے، سارے بنیادی کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیے تھے، حساب کتاب یوں ہی دیکھتے تھے اور مجھے ایسے میرا حصہ پکڑا دیتے جیسے میں اس فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہوں۔ بس میں نے اسی دن سوچ لیا کہ میں اپنا حصہ ایسے نہیں تو ویسے لے کر ہی رہوں گا۔ میں اپنے سارے بھائیوں کے کپڑے خود دھوتا تھا اور خود استری کرتا، اور استری کرتے ہوئے ان کے کپڑوں پر میں بے ہوشی کی دوا لگا دیتا۔ یہ دوا بہت ہی ہلکی ہے، لیکن اثر کر جائے تو پھر بہت کام دکھاتی ہے۔ جب وہ فیکٹری تک جاتے تو کچھ دیر بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں اور فیکٹری کے آفس میں ہی پڑے رہتے، نہ کسی مزدور کا کچھ پتا چلتا۔ آفس کا دروازہ بند کر دیتا تھا، فیکٹری کا مہنگا سامان ادھر سے ادھر کروا کے اسے بیچ رہا تھا اور پیسے بینک میں ڈال رہا تھا، کیونکہ ان کا یہی حال تھا۔ جب انہوں نے میرے لیے کچھ نہ سوچا تو میں ان کے لیے کچھ نہیں سوچوں گا۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کا سامان ادھر سے ادھر کر دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب جاتے ہیں اور کب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے بڑے طریقے اور سلیقے سے یہ سب کچھ کیا ہے، ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ یہ دوائی ایسی ہے کہ انسان کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، اس کے بعد اسے جو کہو وہ مان جاتا ہے۔ یہ دوائی بنانے کا طریقہ میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا اور میں خود ہی اس کو بناتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری اپنی بیوی میرا بانڈا پھوڑنے کے لیے تیار رہے گی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم اس طرح کے پیسوں سے کیا کریں گے، حرام کے پیسے حرام چیزوں میں ہی لگتے ہیں، اپنی زبان بند رکھو نہیں تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں کیا کرتی، میں تو مجبور تھی، چپ کر گئی۔ سوچا کہ اپنی ساس اور دیوروں کو یہ سب بتا دوں گی، لیکن غلطی تو ان کی بھی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ بس پھر ایک دن کسی کے ہاتھوں گھر میں یہ اطلاع بھجوا دی کہ فیکٹری میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے، وہ لوگ بھی محتاط ہو گئے اور اس طرح یہ سلسلہ رک گیا۔ پھر گھر میں لڑائیاں ہوئیں اور ہماری ساس نے ہمیں الگ کر دیا۔ میرا شوہر کسی اور جگہ کام کرتا ہے اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو برائی سے روکا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ وہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ غلط کر رہے تھے تو مجھے ان کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ مجھے اولاد دینے والا ہے، دعا کرتی ہوں کہ اولاد کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔